अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। नवाज शरीफ को लगता है उन पर बहुत जुल्म ढाए गए, लेकिन क्या मजालिम का सामना करने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों में नवाज शरीफ अकेले हैं? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। ट्रंप सदर बनने के बाद अपने जो वजीर मुंतखब कर रहे हैं, इस इंतखाब पर मुसलमान परेशान है जबकि इसराइल झूम उठा है। ये मौजू भी प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की, जिसने 9 मई हमलों के मुतालिक नई फुटेजेस जारी कर दी। सियासी गर्मा गर्मी में आज 2 अहम खबरें सामने आई हैं। पहली ये कि हुकूमत ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने लाने का दावा किया और मुतालबा किया कि इन सबूतों के बाद बानी पीटीआई और पार्टी के बाकी रहनुमा कौम से फौरी माफ़ी मांगे या खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सानह 9 मई से मुतालिक CCTV ऑडियो वीडियो फुटेजेस जारी की, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये वो फुटेजेस हैं जो इससे कबल मंजर आम पर नहीं लाई गई। अता तारड़ ने बानी पीटीआई का बयान दोहराया कि वो कहते रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में इनके लोग मुलव्विस नहीं, अगर हैं तो सबूत दिखाए जाए, अगर हमारे लोग मुलव्विस हुए तो वो कौम से माफी मांगने के लिए तैयार। तमाम CCTV फुटेज ये तवाहिद कौम के सामने आ चुके हैं और अब ये 9 मई के केसेस को फिलफौर डिसाइड होना चाहिए और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आएँ, CCTV फुटेज सामने लेके आएँ, तो ये हम तमाम तर CCTV फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे पर पीटीआई की 24 नवंबर को फाइनल कॉल की गूंज है और एहतजाज की नई कॉल के बाद पीटीआई के अंदर भी हंगामा बपा है। एक तरफ जहां बानी पीटीआई बराह रास्त अहकामात देते नजर आ रहे हैं, वहां दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने एहतजाज का महाज भी खुद संभाल लिया है और टॉप लीडरशिप के मुकाबले में बुशरा बीबी का बयानिया गालिब नजर आता है। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी के जरिए पैगाम रसानी के बाद पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से लेकर बाकी आला क़यादत मीडिया महाज पर पसे पर्दा चली गई और बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि बानी पीटीआई के सफ़े अव्वल के रहनुमा लीडिंग रोल से पीछे धकेल दिए गए। एक रोज पहले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से पर्दे के पीछे 10 मिनट का मुख्तसर मगर सख्त खिताब किया। यह खिताब कम हिदायतनामा ज्यादा था। बुशरा बीबी के खिताब के दौरान शुरका को मोबाइल फोन बंद करने की हिदायत भी की गई। बुशरा बीबी ने एहतजाज के लिए गाइडलाइंस दी और कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कारकुन लाए जाएं। 5000 कारकुन MPA लाएगा जबकि 10,000 MN। बुशरा बीबी ने यह हिदायत भी की कि तमाम अरकान बतौर सबूत अपनी वीडियोस भी बनाएं। उन्होंने वार्निंग दी कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा, इसे पार्टी से बाहर किया जाएगा और जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाए। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि आप जिस तरह से बुशरा बीबी लग रहा है कि वो कमान संभालती हुई नजर आ रही हैं और उनका जो बयानिया है वो थोड़ा सा ये खान साहब से बिल्कुल, खान साहब जो चाहते हैं और शायद वही बुशरा बीबी चाहती हैं। मैं इस पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आज एक गुफ्तगू पेशी के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने की है, बल्कि वो गुफ्तगू नहीं, वो गिला था। मैं उससे आगाज करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा भी 40 साल का तजुर्बा है, मुझसे भी पूछ लिया जाए, मुझसे भी कोई बात कर ली जाए, तो उन्होंने ये शिकवा कर दिया है। क्या वजह है सर कि पार्टी क़यादत के मुंह से कभी भी शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं निकला? जो गुफ्तगू उन्होंने की है, मैं जरा चाहता हूँ नाज़रीन भी सुन लें, आप भी सुन लें, जरा सुनवाइएगा। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें
کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہم سے بھی وہ اپنا انپٹ لے لے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم علی محمد صاحب، میرا خیال ہے میرا سوال کرنا بنتا نہیں ہے، سوال تو خود قریشی صاحب نے کر دیا، اس کا جواب آپ ہی دے دیں سر. بہت شکریہ علی حیدر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے خیال میں تو اس کا جواب بہتر راجہ صاحب یا گور صاحب یا شیخ صاحب دے سکتے ہیں، جن کے بارے میں نے بات کی ہے. لیکن چونکہ وہ نہیں ہیں تو ایز اے کولیگ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اس پر رسپونڈ کروں، کیونکہ آپ نے جو سنوایا ہے ہمارے وائس چیئرمین بہت ہی زیادہ قابل احترام شاہ محمود قریشی صاحب، جن کے ساتھ بڑی طویل رفاقت پارلیمان میں میری رہی ہے. ہمیشہ پاکستانی سیاست میں شائستگی کے دھیمے مزاج کے وہ علمبردار رہے ہیں، اور مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہے جتنی تکلیف انہوں نے سہی ہے. خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ اسیری اگر کچھ لوگوں نے گزاری ہے تو اس میں شاہ جی ہیں، اس میں اجائے چوئی صاحب ہیں، اس میں فارمر گورنر جناب چیمہ صاحب ہیں، اس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، اور آف کورس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. میں ان کے اس بات کو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود جیل کاٹ کے نکلا ہوں تو انسان کو اندر بڑا فیل ہوتا ہے، تھوڑی سی افسوس بھی زیادہ فیل ہوتی ہے. تو اگر کوئی کنسلٹیشن میں کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پوری کی جائے گی. شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے بعد اس پارٹی کے سب سے اہم آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان سے گائیڈنس لیں گے. اب تک نظر انداز کیوں رہے وہ علی صاحب؟ اب تک نظر انداز کیوں کیا گیا ان کو؟ اور یہی گلہ اکثر پارٹی کے رہنماؤں کو رہتا تھا کہ پارٹی کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کسی اور ہی ڈگر پہ چل رہی ہے، تو نظر انداز کیوں رہے قریشی صاحب اب تک؟ دیکھیے میرے خیال میں شاہ صاحب سے ملاقات زیادہ ہونی چاہیے. خان صاحب کے پاس تو ہم جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن وائس چیئرمین کے ساتھ بھی ملاقات ہونی چاہیے. میں ان کے گلے کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور یہ بات پارٹی لیڈرشپ کے پاس پہنچ جائے گی، آج ہی پہنچ جائے گی. راجہ صاحب لاہور ہوتے ہیں، میرے خیال میں راجہ صاحب کے لیے زیادہ فیزیبل ہے. جنرل سیکرٹری صاحب چونکہ وہ خود سینئر لائر بھی ہیں تو ان کو زیادہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا ملاقات کا، تو میں راجہ صاحب سے اس پہ بات کروں گا. باقی یہ ہے کہ چونکہ چینج آف گارڈ ہوا ہے ابھی حال ہی میں، محترم عمر ایوب صاحب کی جگہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری بنے ہیں، تو چینج آف گارڈ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ جلد ہی وہ جب لاہور ہوتے ہیں تو کوٹ لکھپت نہ صرف شاہ جی سے بلکہ باقی لیڈرشپ سے بھی وہ ملیں گے، اور جو بھی ان کی طرف سے ایڈیشن ہے، جو بھی ان کی طرف سے سجیشن ہے، وہ وہاں سے لے کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب تک پہنچ جائے گی. اچھا، اب علی صاحب بشرا بی بی نے جو خطاب کیا پشاور میں، اور پھر ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کی کمان بھی انہوں نے سنبھال لی ہے، لیکن جو موجودہ چیئرمین ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پالیسیز سے بھی بشرا بی بی کو اختلاف رہا، کیونکہ جس طرح کی انسٹرکشنز انہوں نے دی ہیں وہ انسٹرکشنز آج سے پہلے نہ کبھی دی گئیں، اور اگر دی بھی گئیں تو کبھی فالو نہیں کروائی گئیں. سر اب آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی ول بی دا ون جو کہ آگے بڑھ کے کمان سنبھالیں گی؟ ایک اور دوسرا یہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے، الزام لگتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، تو وہ کیا کمپرومائزڈ لوگ بشرا بی بی کی لیڈرشپ کو قبول کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار میڈیا میں کل پرسوں سے یہ بات چل رہی ہے بشرا صاحبہ کے بارے میں، تو بشرا بی بی خان صاحب کی وائف ہیں اور گھریلو خاتون ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز ان کے نہیں ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات کی بھی ہے تو وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ان کا یہ مقصد ہے کہ سب کو سائڈ لائن کر کے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈ لینا چاہتی ہیں. ایسی کوئی بات میرے خیال میں نہیں ہے. ان کی اپنے ہسبینڈ سے کمٹمنٹ ہے، جس طرح علیمہ صاحبہ کی اپنے بھائی سے کمٹمنٹ ہے. دونوں خواتین اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں. میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کو دوسرے کے خلاف بات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا پارٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب ایک پیج پہ ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کوشش کر رہی ہیں. باقی پارٹی کی لیڈرشپ خان صاحب نے خود بنائی ہے، گور صاحب کو پارٹی پوری پارٹی کو انسٹرکشنز دے رہی ہے نا، اس میں تو صرف ان کے ہسبینڈ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے علی صاحب، وہ تو پوری پارٹی کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں. اور کل میرے پاس علی ظفر صاحب تھے، انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ باقی پوری لیڈرشپ سے تو بات ہی نہیں کی، جو انسٹرکشنز وہ دے رہی ہیں وہ خود سے دے رہی ہیں. کل اڈیالہ میں جناب عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، میں بھی وہیں تھا. بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں
اور سیکرٹری جنرل سلمان راجہ بھی وہیں تھے. ان کے ایک اور سینئر لائر ہیں خالد یوسف صاحب اور فیصل چودھری صاحب. تو کل سیٹنگ بڑی کم تھی تو ہمیں تھوڑا سا گفتگو کرنے کا موقع مل گیا خان صاحب سے. اچھا, خان صاحب نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے, کچھ ہدایات انہوں نے گوہر صاحب کو دی ہیں, یہ بھی چیز سامنے آئی. اور بلکہ میں ہی خان صاحب کے نالج میں لایا کہ مین اعلانات اگر پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آئیں تو وہ ایک پارٹی کا اسٹرکچر انٹیکٹ رہتا ہے, اور خان صاحب نے اس سے ایگری کیا. مین اعلانات جو بھی چیز خان صاحب کی آئے گی, پارٹی جو آفیشیل جو لیڈرشپ ہے جو خان صاحب نے نامزد کی ہے, بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان راجہ صاحب ہیں, اور وہ انفارمیشن دیتے ہیں. تو اگر کوئی بات خان صاحب کی بشرا بی بی نے پارٹی لیڈرشپ کو بتائی ہے تو اس کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے میڈیا کو میں نہیں سمجھتا پیش کرنی چاہیے. ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصے سے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, کبھی عدت کیس میں, کبھی کسی اور چیز میں. یہ ٹارگٹ تو ہے ہی نہیں سر علی صاحب, یہ تو بلکہ انکوزیٹیونیس ہے کہ is she going to lead this protest, یہ 24 والے پروٹیسٹ کو وہ لیڈ کر رہی ہیں, یہ تو بلکہ ایک کوسچن ہے. نہیں علی حیدر صاحب, دیکھیے خیبر پختونخوا سے علی امین خان نے لیڈ کیا, اس بار بھی شاید وہی لیڈ کریں گے, بلکہ یقیناً وہی کریں گے. پنجاب سے ہماری لیڈرشپ حماد اظہر صاحب ہیں, ساؤتھ پنجاب سے اون عباس بپی صاحب ہیں, سندھ سے جناب حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, بلوچستان سے کاکڑ صاحب ہیں, سالار کاکڑ ہیں, داؤد صاحب ہیں. وہاں ہماری لیڈرشپ ظاہر ہے, آپ سب پتہ ہے کہ فارمر ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب ملک سے باہر ہیں, مجبوراً ظاہر ہے ان کو ایشوز ہیں. تو سندھ سے ہماری پارٹی لیڈرشپ جو میں نے بتائی ہے وہ آئیں گے. بلوچستان سے پنجاب میں ایک ایشو ہے, پنجاب میں بہت زیادہ پرچے ہیں, بہت زیادہ ہماری لیڈرشپ تکلیف میں ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, ان پہ بے شمار پرچے ہیں. حماد اظہر صاحب پہ خود کے پرچے ہیں, اور ہماری لیڈرشپ جو ہے ان کو ایشوز ہیں, لیکن وہ اس کال پہ سارے نکلیں گے انشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وقت کل خان صاحب نے ایک بات کی, میں سمجھتا ہوں وہی 100 باتوں کی ایک بات ہے. خان صاحب نے کل ہم سب کو یہ کہا کہ دیکھیے وقت کنفیوژن کا نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, سب ایک پیج پہ ہوں, اور میرے خیال میں سب ایک پیج پہ ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو مفت کا ایشو ہم اپنے لیے کیوں بنائیں, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کل کے اجلاس میں جو پشاور میں اجلاس ہوا اس میں اور کون کون شامل تھا, اور شیر افضل مروت کو کیوں نہیں بلوایا گیا علی صاحب؟ ہی واز اے کراؤڈ پولر جب خان صاحب اندر تھے ابھی بھی, اور ان کو ایسا سائیڈ پہ کر دیا گیا, کل کے اجلاس پہ بھی نہیں بلایا گیا, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہوگی, کیونکہ میں بھی پارلیمنٹری پارٹی کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں. کل مجھے خان صاحب نے پولیٹیکل پارٹی کا بھی ممبر کل بنایا ہے. تو جتنے بھی لوگ مین لیڈرشپ میں کل اسلام آباد آئے, میں تو اڈیالہ تھا, تو وہاں جمعے تک تو میں ادھر ہی تھا, لیکن جو باقی لوگ پہنچ پائے تو پولیٹیکل کمیٹی میں سب کو ایک ڈائریکشن تھی محترم عمر ایوب صاحب کی طرف سے. کوئی پرسن سب کو زیادہ کالز میرے خیال میں نہیں تھی اس طرح. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنا شیر افضل مروت تو ہمارے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں, میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسی بات ہوگی. لیکن سر ان انسٹرکشنز کے لیے شیر افضل مروت کو کیوں نہیں چنا جاتا؟ کیونکہ اس آدمی نے تب عوام کو باہر نکالا جب آپ سب اندر تھے, اور وہ اکیلا عوام کو نکالتا تھا, جلسے کرتا تھا. اب لگ رہا ہے کہ اس کو نہ پارٹی لفٹ کروا رہی ہے, نہ ہی خان صاحب ان کو انسٹرکشن دینے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں ایسی. میں دوبارہ اس تاثر کو رد کروں گا. مروت صاحب ہمارے تو بھائی ہیں, اور ان کو پتہ ہے ان سے جو احترام کا محبت کا رشتہ ہے. خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے. میں نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ خان صاحب کا ان کا کوئی ڈسٹنس ہو, بلکہ ابھی پچھلے ہفتے یعنی کہ 2 ہفتے پہلے میں اور مروت صاحب اکٹھے ہی تھے, ادھر اور بھی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی, تو میں نہیں ملاقات کر پایا, مجھے نہیں چھوڑا. لیکن مروت صاحب ملے خان صاحب سے تفصیلی ان کی ملاقات ہوئی. گور صاحب بھی اندر تھے, سلمان راجہ صاحب تھے, تو ان کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے, مین پارٹی میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی ان کو جان کے کچھ کرے گا. کبھی کبھار میسیجنگ پہنچنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ مروت صاحب نے میرے خیال میں ایک سجیشن خان صاحب کو دی تھی کہ آپ احتجاج کی کمیٹی بنائیں. تو وہ کمیٹی اس طرح سے اس وقت نہیں بنی تھی جب مروت صاحب نے کہا تھا, لیکن اب تو خان صاحب نے پراپر جو ہے ایک سارا کر دیا ہے. یہ احتجاج کی ڈیٹ بھی دے دی ہے, اس کے لیے کوئی کمیٹی اور بھی میرے خیال میں بنی ہے جس کے نام ابھی سامنے نہیں آئے, مطلب پبلک میں نہیں آئے. تو وہ اس کو سیکرٹری جنرل اور چیئرمین اور سی ایم کے پی کے یہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں.
میں نہیں سمجھتا اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی گنجائش ہے کہ کسی ایسی بات کو تھوڑی بہت کنفیوژن ہر جگہ ہو سکتی ہے. اس وقت we need to be on one page and I think everybody is on one page on 24th نومبر کے لیے. ساری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے, سب اپنے لیڈر کے کال پہ نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا علی صاحب, اب ایک ہرڈل اور بھی آ گئی نا, آپ نے کال دی ہے جلسے کی, احتجاج کی, اس دوران آپ کا وہ 9 مئی کا احتجاج, اس پہ ایک اور ویڈیو آ گئی. اب وہ حکومت کہتی ہے یہ ویڈیو ایویڈنٹ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ اس میں شامل تھے اور ساتھ میں وہ CCTV فوٹیج بھی لے آئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے لوگ شامل ہوئے تو میں معافی مانگوں گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب CCTV فوٹیج ہے, اس میں آپ کے لوگ شامل تھے, اب آپ معافی مانگیں. تو سر پارٹی کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ دیکھیں, ایک مردے کا لاش جب پڑی ہوتی ہے, ایک مردے کا ایک ہی بار جنازہ ہو سکتا ہے. یہ 9 مئی وہ مردہ ہے جس کے ہر مہینے بعد یہ نیا جنازہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں. تو اس 9 مئی کے جنازے سے اور کچھ نکلنا نہیں ہے. تو یہ اپنا قبلہ درست کریں, اور اگر پہلے بھی 16 مہینے 9 مئی کا راگ الاپ کے تو اس سے کچھ نہیں نکلا, اور ابھی کیسز عدالت میں ہے, یہ جا کے لے جائیں. میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں, یہ ویڈیو جا کے عدالت میں جمع کریں. اور ایک اور بھی چیز ہے, جس پہ ثابت ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. مجھ پہ 9 مئی کا کیس بنایا, ملٹری کورٹس کا بنایا, عدالت نے مجھے ڈسچارج کر دیا, میرا کیس ختم ہو گیا. کیا یہ حکومت مجھ سے معافی مانگے گی؟ پہلے مجھ سے معافی مانگے, اس کے بعد آپ اپنی کلیم کریں, کیونکہ میں تو باعزت بری ہو گیا نا. مجھ سے معافی مانگے گی یہ حکومت اور ان کے ہینڈلر جس پہ 9 مئی ملک سے سیکرٹ ایکٹ مجھ پہ لگایا گیا اور عدالت نے مجھے بری کیا؟ کیا اس پہ انفارمیشن منسٹر ان کے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں علی محمد خان سے معافی مانگیں گے؟ ہے ہمت, اخلاقی جرات ہے, معافی مانگیں گے؟ جو دوسروں سے معافی کلیم کر رہے ہیں, کہ علی محمد سے کوئی معافی مانگے گا جو 78 دن بے گناہ جیل میں رہا اور جس پہ آرمی ایکٹ لگایا گیا, جس پہ ملٹری کورٹس کی طرف مجھے شاید لے جاتے اگر عدالت مجھے نہ چھوڑتی, جب میں بے گناہ بری ہو گیا ہوں تو کیا اب ہے اخلاقی جرات؟ ہم سے تو کہہ رہے ہیں, کیا خود میں ہے اخلاقی جرات؟ ایسی باتیں نہ کریں جو آپ خود پریکٹس نہیں کرتے. ٹھیک ہے علی صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر وقفہ لیں گے ناظرین. اسرائیل نواز کابینہ بنانے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, تو کیا پاکستان نے کوئی ایسی امید لگا رکھی تھی کہ پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھا سکے گا, اس حکومتی ٹرانزیشن سے؟ اس پہ بات کریں گے. نواز شریف اب بھی دکھی ہیں, کیا وہ اکیلے ہیں جو دکھی ہیں؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. باجوہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. اس وقت DGI تھے جنرل فیض, ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا. میرے خیال ہے بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں ہم نے کیے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو غم برداشت دکھ, یہ کوئی برداشت کرنے کے قابل ہے؟ کس بات کا تانا جو دے رہے ہیں, کس بات کا؟ ہم تو بدترین دکھ سہے ہیں. ناظرین, نواز شریف دکھی ہیں. انہیں بار بار وہ مظالم یاد آتے ہیں جو ان پر ڈھائے گئے. نواز شریف اس بات پر غمگین ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا. نواز شریف کو لگتا ہے انہوں نے بدترین ظلم برداشت کیے. نواز شریف کی بات درست ہے, ان کے ساتھ جو غلط ہوا اس پر آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. نواز شریف کی بیوی بیٹی بھی ریاست کے منفی رویوں کا شکار رہی ہیں. مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا. مریم نواز یہ شکایت بھی کر چکی ہیں کہ جب وہ جیل میں تھیں تو ان کے باتھ روم اور کمرے میں کیمرے لگائے گئے تھے. یہ بات بھی درست ہے کہ کراچی میں مریم نواز کے شوہر کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تک توڑا گیا. یہ بات بھی درست ہے کہ جنرل مشرف کی جانب سے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو ان کی اہلیہ کلثوم نواز کو سیاسی جدوجہد سنبھالنا پڑی تھی. اپنے میاں کی رہائی کے لیے کلثوم نواز نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. تب جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کلثوم نواز کا راستہ روکنے کے لیے کرین سے ان کی گاڑی ہی اٹھا لی تھی. یہ سب باتیں درست اور تاریخ کا حصہ. اس تاریخ کو یاد کرتے ہوئے نواز شریف گلہ کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں, لیکن اس ملک میں ظلم کا شکار سیاسی شخصیات میں نواز شریف اکیلے نہیں ہیں. اور بھی کتنے ہی سیاستدان ہیں جنہوں نے بدترین سیاسی ظلم دیکھا ہے, اور سیاستدانوں پر ظلم کا سلسلہ تو آج اس وقت بھی جاری ہے جب نواز شریف کی اپنی جماعت کی حکومت. اس سے پہلے جب PDM کا دور تھا تب بھی سیاسی گرفتاریاں اور گمشدگیاں ہوئیں. سیاستدانوں کے گھر والوں کو بھی ہراساں کیا گیا, گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی. کئی سیاستدان اپنی داستان کہتے ہوئے آنسوؤں سے رو پڑے. نواز شریف کو تو پھر ملک سے باہر جانے کی سہولت مل جاتی, حکومت کا تختہ الٹے تو سعودی عرب چلے جاتے, جیل ہو تو برطانیہ چلے جاتے ہیں. لیکن اسی ملک میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر جھول گئے. آج خود عدالت بھی مانتی ہے کہ انہیں شفاف سماعت کا موقع تک نہیں دیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ
नुसरत भुट्टो मैदान सियासत में आई तो इन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में उन पर लाठियां बरसाई गईं, उनके सर पर चोटें आईं और 12 टांके लगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पर मुकदमात बनाए गए और नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में ही बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात हुए। ये मुकदमात भुगतते भुगतते आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल में बिता दिए। जेल में इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनकी जबान तक काटी गई। जब बेनजीर भुट्टो ने अपने शौहर आसिफ जरदारी से मुलाकात करना होती तो आसिफ जरदारी को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाता। अपने बच्चों की उंगलियां थामे बेनजीर एक जेल से दूसरी जेल का चक्कर काटती रहती और फिर एक रोज शहीद कर दी जाती। नवाज शरीफ के दौर में ही पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी को उनके वालिद और वालदा के हमराह गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए और जब इन्हें अदालत पेश किया जाता तो इनके हमराह लेडी पुलिस भी नहीं हुआ करती थी। नवाज शरीफ की अपनी ही पार्टी के कितने सियासतदान हैं जिन पर मुश्किलात आई तो उन्होंने मुल्क में रहकर ही वो मुश्किलात काटी। राना सनाउल्लाह पर तशद्दुद किया गया, इन पर लोहे के रॉड बरसाए गए, ब्लेड से इनके जिस्म पर जख्म लगाए गए, इनके हाथ पांव बांधकर इनकी मूछें भवें और सर के बाल मूंड दिए गए। परवेज रशीद पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि जब उनकी बेटी उनसे मिलने आई तो उनके जिस्म के हसास हिस्सों से खून बह रहा था। जावेद हाशमी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका सर दीवार से टकरा गए, उनको मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी गई। मुशाहिदुल्लाह खान पर तशद्दुद किया गया, सिर्फ क्लाशिकोफ लहराने पर शेख रशीद को 7 साल कैद सुनाई गई। तो नवाज शरीफ साहब आपके साथ बुरा हुआ है, इस पर आपकी शिकायत भी वजह है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बुरा आप ही के मुल्क में आप ही इसके साथी सियासतदानों के साथ होता रहा है। और बहुत सारे मजालिम तो आपकी हुकूमत में आपके इल्म में लाने के बाद आपकी मर्जी से किए गए। जो तहरीक इंसाफ के दौर में आपके साथ हुआ, क्या वही कुछ अब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा? आपका गुस्सा अपनी जगह बजा, लेकिन इस मुल्क को नफरत की आग में मजीद कितना झोंका जा सकता है? जो आज आपकी मुखालिफ सियासी जमात के साथ हो रहा है, क्या गारंटी है कि ये कुछ दोबारा आपके साथ नहीं होगा? आप सियासतदान में, आप सियासत में बहुत बड़े हैं, तो इस नफरत को भी आप ही ने खत्म करना है मियां साहब। ये था आज का एक खबर जिसपे एक राय जो है वो आप बिल्कुल दे सकते हैं कमेंट्स में। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामयाबी के फौरन बाद जो है एक उल्टी चाल चल चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा नासिर भट्ट साहब। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। भट्ट साहब, मियां साहब पे जुल्म हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जुल्म हुए हैं, लेकिन भट्ट साहब क्या अब ये जुल्म का सिलसिला रुक नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो कुछ अब हो रहा है वो भी तो जुल्म नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये भूल गए कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया। मैंने यही बताया अभी। मरियम नवाज शरीफ कराची में थी तो उनके जो जिस जगह वो ठहरी थी उस होटल के रात को कमरे तोड़े गए और कैप्टन सफदर साहब को अरेस्ट किया गया। ठीक है, ये भी आप मेरा ख्याल है भूल के मैं आपको याद करा दूं। बात ये है कि हमें अब सबको, सब सियासी जमातों को इस पेज पे आ जाना चाहिए कि हमने मुल्क की बेहतरी, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए सियासी जमातों को एक पेज पे आ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का देखें, जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो यही फैसला ये हुआ था कि सियासी जमातें एक पेज पे आ जाएं और जिसको अवाम वोट दे वो 5 साल हुकूमत करे, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, जो अपोजिशन का हक है वो जरूर उसको मिलना चाहिए और जमहूरी तरीके से अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। तो फिर अगले 5 साल अगर वो अवाम के लिए, जो हुकूमत में बैठे होंगे, कोई भी पार्टी है, अगर वो अवाम के लिए काम करेंगे तो दोबारा उसको वोट दे देंगे या अपनी वोट से उसको रिजेक्ट कर देंगे। बात यह है कि ये जो सिलसिला 2018 से चला, जब एक ऐसे बंदे को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया था, वो RTS बंद किया गया, उसको चोरी करके, वोट चोरी करके वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया। फिर उसने जो मुल्क के साथ किया, अगर वो बंदा आज भी इसी चीज पे जिद है कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने ISI के सरबराह से बात करनी है, सियासी जमातों से मैंने बात नहीं करनी है, मैंने अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करना है। अब जैसे जिस तरह का माहौल PTI बनाती है, अब वो
کتنے جلسے جلوس کر چکے ہیں. جب وہ جلسہ جلوس کرتے ہیں توڑ پھوڑ, وہ ایک وزیر اعلی ہے ان کا, وہ آ کے کیا کر کے چلا جاتا ہے. اگر یہ باتیں سمجھ جائیں, میں تو کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ دیکھیں 26ویں ترمیم پہ کوشش کی گئی کہ ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے کنسنسس سے. 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس کو لیکن سر دیکھیں مسئلہ بٹ صاحب مسئلہ ہے مینڈیٹ چوری کا مسئلہ ہے نا. یہاں پہ 2024 کے جو انتخابات ہیں ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو 2024 کے سوالیہ نشان کو, انتخابات کے سوالیہ نشان کو نہ ٹریبیونل اب تک حل کر سکا, نہ عدالتیں حل کر سکیں, اور پھر جو زیادتیاں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوئیں, پھر انتخابات میں جو جھول نظر آتا ہے, اس سب کو آپ کی پارٹی کیسے ہضم کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ دیکھیں 2024 میں جو الیکشن ہوا, کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس کو مان رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کے پی کے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک الیکشن ہوا ہے؟ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے, وہاں جو حالات ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے. کیا مراد یہ ہے کہ جو کہ ٹیکر آئے تھے جنہوں نے الیکشن کرایا, پھر اگر آپ نے الیکشن کو مانا ہے تو آپ اسمبلی میں بیٹھ گئے تو پھر آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. الیکشن کمیشن کے جو غلط فیصلے یا الیکشن کمیشن کے بارے میں اچھے ایک نیا کوئی الیکشن کمیشن لانا چاہتے ہیں یا اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حکومت اور اپوزیشن نے بیٹھ کے ہی کرنا ہے نا. کس نے کرنا ہے؟ تو جب اپوزیشن بیٹھے گی نہیں, کسی بات پہ آئے گی نہیں, خالی اس کا کام ہے احتجاج کرنا, چھوڑیں گے نہیں. اگر یہی کام کرتا رہا, عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا شہباز صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے, اس کو مسلط کیا گیا, وزیر اعظم بنا, تو شہباز صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس کے استحکام کے لیے. یعنی بٹ صاحب ایسے آپ یہ مان رہے ہیں کہ 2024 کا انتخابات جو ہیں ان کے وہ درست نہیں ہوئے, اس میں مسئلہ ہے, سوالیہ نشان ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس جماعت نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ تو جنہوں نے الیکشن کرایا جو بات ہوئی, آپ مجھے بتائیں نا پھر کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل ہے کہ اصلاحات کریں, اپوزیشن اور حکومت بیٹھے, الیکشن کمیشن کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کریں, جو اچھے اصلاحات ہوں کہ جو کہ الیکشن میں جس کو ووٹ دے اس کو ووٹ ملے. لیکن جب اپوزیشن بیٹھے ہی نہ, اس نے نہ مانو والی بات کرنی ہے. یعنی آپ یہ مان رہے ہیں بٹ صاحب کہ انتخابات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے, تو پھر آپ اقتدار میں کیوں بیٹھے ہیں سر؟ آپ جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اس سے پوچھیں الیکشن ٹھیک ہوا ہے, وہ کہے گا سب سے اچھا الیکشن کے پی کے میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, مراد یہ ہے کہ الیکشن اگر ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے نا کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھے گی, اپوزیشن اپنے تفاضلات بتائے, حکومت اس کے ساتھ بیٹھے, اور جو الیکشن کی اصلاحات ہیں وہ کس سے کرنی ہے؟ اپوزیشن اور حکومت نے بیٹھ کے کرنی ہے. اور اگر آپ یہ راگ لاتے رہے کہ میرا چیف جسٹس آئے گا تو یہ کر دے گا, جیسے ثاقب نثار تباہی کر کے چلا گیا, آصف سعید کھوسا کر کے چلا گیا, میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کا حساب ہو جاتا, وہ ایک تھا فیض حمید, اس نے کیا کچھ کیا اس ملک کے ساتھ بیٹھ کے؟ جب وہ آئی ایس آئی کا سربراہ تھا وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا, جب وہ ریٹائرڈ ہوا تو اس کے بعد اس نے مزید اپنے ادارے کے خلاف چلنا شروع ہو گیا. تو ایسے لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, اور اس کے لیے بھی اپوزیشن اور حکومت کٹھی بیٹھے گی. میں آج پھر یہ کہتا ہوں اپوزیشن کو, اب انہوں نے کہا جی ہم 24 کو آ رہے ہیں, بھائی آپ آ جاؤ, آپ نے تو ہر روز کہا. لیکن بٹ صاحب یہ بتائیں, جس طرح زرداری صاحب نے اپنی کٹی زبان بھلا دی, خون آلود قمیض بھلا دی, لاڑکانہ کے سڑکوں پر آپ نے گھسیٹنا تھا وہ انہوں نے بھلا دیا, تو کیا نواز شریف صاحب اپنے غم نہیں بھلا سکتے سر؟ کیا وہ عمران خان کے پاس جا کے ہاتھ بڑھا کے ہاتھ نہیں ملا سکتے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلا الیکشن تھا تو عمران خان ایک وہ گر گیا تھا, زخمی ہو گیا تھا, تو میاں نواز شریف اپنی جو ان کی کمپین تھی وہ بند کر کے چلے گئے تھے, اس کو جا کے ہاسپٹل میں ملے تھے, اور وہ جب وہ بنی گالا رہتا تھا اس کے گھر گئے تھے, اس کے لیے روڈ بنا کے دیا تھا, سڑک بھی اس نے کہا جی ہمیں بنا دیں. لیکن یہ حکومت نے یہ کچھ کیا اس کو, کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھا, لیکن اس کا رویہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ ہوا ہے, میاں صاحب کی جو کلثوم نواز ہے وائف ہے, فوت ہو گئی ہیں, اللہ ان کو جنت دے, ان کے ساتھ جب ہاسپٹل میں داخل تھی تو پی ٹی آئی کا رویہ آپ دیکھتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ غلط ہے جی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں. تو پھر جب وہ اللہ نے انہوں نے وہ چلی گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی, اللہ ان کو جنت دے, تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں لگتا ہے کہ میرا خیال ہے وہ ٹھیک, وہ بیمار تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نہیں سیکھیں
میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اس کا رویہ 9 مئی اس کا دیکھ لیں، وہ کبھی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ کہتا ہے نہ مانوں. تو ابھی حالات آپ کے سامنے. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسے انتخابات کیے ہیں، کچھ ایسے انہوں نے لوگوں کو چنا ہے جس کے بعد اسرائیل جھوم اٹھا ہے. اسرائیل کی خوشی کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابی کے فوری بعد الٹی چال چلنے لگے. مسلمان بڑی تعداد نے ٹرمپ کو ووٹ دینے کے بعد ٹرمپ سے ہی خوف زدہ ہیں، اور اس خوف کی وجہ وہ تعیناتیاں ہیں جن سے اسرائیل جھوم اٹھا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو شدت سے اسرائیلی مظالم کے حق میں ہیں اور اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں. یہ افراد فلسطینیوں پر ظلم کو جائز سمجھتے ہیں اور اس ظلم کی باعث بھی وہ انہیں مظلوم فلسطینیوں کو سمجھتے ہیں. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بار بار مشرق وسطی میں قیام امن کے وعدے کیے. ٹرمپ کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے 80% مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا، جبکہ ٹرمپ کے بیانات سے خوفزدہ یہودیوں نے کمالا ہیرس کو ووٹ دیا. لیکن اپنی کامیابی کے فوری بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے تمام وعدے ہی بھول گئے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے لیے اب تک جن ناموں کا اعلان کیا ہے، انہیں سن کر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی بھی پریشان ہیں. لیکن سب سے زیادہ پریشانی مسلم کمیونٹی کو ہے، کیونکہ نو منتخب امریکی صدر نے اپنی پہلی کابینہ میں چن کر وہ افراد نامزد کیے جن کا ماضی اسرائیل نوازی اور مسلمان مخالفت جذبات سے عبارت ہے. مسلمانوں کے اکثریتی ووٹ لینے کے باوجود امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کر دیا. غزہ جنگ کے معاملے پر مارکو روبیو اسرائیل کے بھرپور حمایتی رہے ہیں. نو منتخب امریکی صدر نے جن امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہیں وہ اپنی انتظامیہ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسرائیل سے متعلق ان کے بیانات بتاتے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی. مارکو روبیو خارجہ تعلقات اور انٹیلیجنس کمیونٹیوں کے سینئر رکن بھی ہیں. امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ چین کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں اور اسرائیل کے بہت بڑے حامی. نامزد وزیر خارجہ کو غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے بارے میں اپنے سخت موقف کے لیے جانا جاتا ہے. انہوں نے 2023 میں ایک کارکن کو بتایا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے لیے 100% ذمہ دار حماس. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی ادارے غیر یقینی کا شکار ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں ایلس سٹیفانک کو امریکہ کا مندوب نامزد کر دیا ہے. وہ بین الاقوامی ادارے کو دی جانے والی امریکی فنڈنگ کے مکمل جائزے کا مطالبہ کر چکی ہیں. ایلس اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کے لیے بھی امریکی حمایت روکنے کا کہہ چکی ہیں. یہی نہیں بلکہ مئی میں انہوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، سٹیفانک نے جنگ مخالف مظاہروں پر یونیورسٹیز کی فنڈنگ میں کمی کی دھمکی بھی دی. مائک ہکابی، جنہیں ٹرمپ اسرائیل میں امریکی سفیر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک کٹر عیسائی ہیں اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر شرمسار اور بے اصلاح صہیونی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بلا شبہ فلسطین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ اسرائیلی حکام نے بھی مائک ہکابی کی تعیناتی کو خوشائند قرار دیا. امریکی صدر کی جانب سے تعیناتیوں پر بین الاقوامی اخبارات اور مشرق وسطی کے نشریاتی ادارے سوالات اٹھا رہے ہیں، جبکہ مسلم کمیونٹی کے خدشات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے ہم نامزدگیوں کے بعد جنگ بندی کے کتنے امکانات ہیں. کیا ٹرمپ گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل کریں گے یا پھر ماضی کی طرح وہ 2 ریاستی حل کی حمایت کریں گے؟ کیا امریکہ اقوام متحدہ کی میں فلسطینیوں کی امداد کرنا بند کر دے گا؟ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.